अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए उर्दू गज़ल से उर्दू का आगाज़ और इर्तिक़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ कि उर्दू गज़ल कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे परवान चढ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उर्दू गज़ल उर्दू अदब को दो अदवार में तक़सीम किया गया है। बेसिकली उर्दू अदब को कितना अदवार में तक़सीम किया गया है? 2 अदवार में तक़सीम किया गया है, एक नज़्म में और एक नस्र में। ठीक है, तो नज़्म में शेर व शायरी भी आ जाती है, गज़ल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, और नस्र में आ जाती है हमारी अफ़सानवी नस्र और एक गैर अफ़सानवी नस्र। नस्र को भी 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया है, एक अफ़सानवी नस्र में और दूसरा गैर अफ़सानवी नस्र में। ठीक है, अब अफ़सानवी नस्र में देख लेते हैं क्या क्या हमारा आ जाता है। एक तो अफ़सानवी नस्र में हमारा दास्तान आता है, दूसरा नावल, तीसरा अफ़साना और चौथा ड्रामा। ये चारों ही नस्र हमारी अफ़सानवी नस्र में आ जाती हैं। जैसे किस्सा कहानियाँ जो स्टोरी बेस होता है ना, वो सब इसके अंदर आता है, दास्तान, नावल, अफ़साना और ड्रामा। देखिए, इसके हवाले से यहाँ पे नोट दिया हुआ है, अफ़सानवी नस्र 4 हैं। ठीक है, ये टोटल 4 ही हैं और यही इनकी ज़मानी तरतीब भी है। ज़मानी तरतीब मतलब कि ये इसी हिसाब से वक्त के हिसाब से एक के बाद एक आई हैं। सबसे पहले दास्तान आई उर्दू अदब में, उसके बाद नावल आई उसके बाद नावल आए, उसके बाद अफ़साना आया, उसके बाद ड्रामा आया लास्ट में। ठीक है, और इन चारों के बाद जितनी भी सिन्फ़ हैं वो सब गैर अफ़सानवी नस्र में आती हैं। ठीक है, बाकी जो इसके अलावा जितनी भी सिन्फ़ हैं, शेर व शायरी के अलावा जितनी भी सिन्फ़ आती हैं, इन चारों को छोड़कर वो सब गैर अफ़सानवी नस्र में आ जाती हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या हैं। खुदनविश्त है, सवाने, ख़तूत, अंशाइया, सफ़रनामा और रपूरतास। ये 6 यहाँ पे मेंशन है, तो ये सब गैर अफ़सानवी नस्र में आ जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। उर्दू शायरी उर्दू शायरी उर्दू की सबसे क़दीम सिन्फ़ शायरी यानी गज़ल है। सबसे क़दीम सिन्फ़ क्या आती है हमारी उर्दू की? गज़ल। कहाँ से शुरुआत हुई है? गज़ल से। गज़ल का आगाज़ 10वीं सदी में हुआ था। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट रहता है, कब से शुरू हुआ था गज़ल का आगाज़, कब से हुआ था? 10वीं सदी से। और गज़ल का पहला शायर अमीर खुसरो को माना जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस बात को याद रखिएगा कि गज़ल के सबसे पहले शायर कौन होते हैं? अमीर खुसरो। लेकिन इनकी एक तसनीफ़ है जिसका नाम है ग़ज़्ज़तुल कमाल। इनकी एक तसनीफ़ है जिसका क्या नाम है? ग़ज़्ज़तुल कमाल। इसमें इन्होंने अपने से पहले एक गज़ल का शायर बताया है। इनकी इस तसनीफ़ में इन्होंने ये बताया कि इनसे भी पहले कोई एक शायर था जिसका नाम है मसूद साद सुलेमान। ठीक है, लेकिन इस बात का और कहीं ज़िक्र नहीं मिलता, और ना ही सैयद मसूद साद सलमान, ठीक है, इनकी कोई तसनीफ़ ही मिलती है। इसके बरक्स जो भी ज़िक्र मिलता है या जो भी तसनीफ़ मिलती है वो अमीर खुसरो की ही मिलती है। तो इसलिए हम क्योंकि इनके बारे में हमें कोई ख़ास सोर्स या कोई ख़ास सबूत नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हम इनको नहीं मानते हैं। हम अमीर खुसरो को ही पहला उर्दू का गज़ल को शायर मानते हैं। ठीक है, इसके बरक्स जो भी ज़िक्र मिलता है या जो भी तसनीफ़ मिलती है वो अमीर खुसरो की ही मिलती है हमें। ठीक है, और इन्हें हिंदुस्तान का तोतिए हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? तोतिए हिंद। ये इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, हालांकि अमीर खुसरो ने जो गज़ल कही है वो कही है फ़ारसी में, उर्दू में। एक मिनट, हाँ, हालांकि अमीर खुसरो ने जो गज़ल कही है वो कही है फ़ारसी में, उर्दू में नहीं कही, क्योंकि उस वक्त फ़ारसी को मकबूलियत हासिल थी और इसे बहुत अच्छी ज़बान माना जाता था। तो पहले का दौर क्या था?
راجہ مہاراجاؤں کا اور پنڈتوں کا دور تھا اس وقت، تو اس وقت میں سب سے زیادہ جو زبان بولی جاتی تھی وہ فارسی زبان ہی بولی جاتی تھی۔ تو جو امیر خسرو نے جو شعر و شاعری یا اپنا کلام جو انہوں نے شروع کرا تھا وہ فارسی سے ہی شروع کیا تھا، اور اسے بہت اچھی زبان بھی مانا جاتا تھا۔ اردو ادب میں غزل فارسی کے زیر اثر ہی آئی ہے۔ تو اردو ادب میں جو غزل آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ رہتا ہے۔ تو اردو ادب میں جو غزل آئی ہے وہ فارسی کے زیر اثر آئی ہے، یعنی فارسی سے آئی ہے اردو میں۔ پہلے غزل فارسی میں بولی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اردو میں کہی جانے لگی، ٹھیک ہے۔ فارسی میں بھی غزل عرب سے آئی اور عرب میں آئی۔ اب فارسی میں بھی کہیں سے آئی ہوگی، تو فارسی میں کہاں سے آئی ہے غزل؟ فارسی میں آئی ہے عربی سے، عرب سے یعنی، ٹھیک ہے، عرب سے آئی، اور عرب میں آئی قبیلے سے، اور جس قبیلے سے آئی ہے اس قبیلے کا نام تھا ازری یا ازرا، جس نے سب سے پہلے غزل کہی، اور غزل تشبیب میں کہی۔ کس میں کہی تھی؟ تشبیب میں، یعنی غزل کی ابتدا تشبیب سے ہوئی ہے، اور تشبیب قصیدے کا جز ہے، دیکھیے، اور قصیدے کا جز ہے، اور یعنی اجزائے ترکیبی ہے قصیدے کا، اس لیے تشبیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا پہلا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو ہماری غزل ہے وہ سب سے پہلے اردو جو غزل ہماری اردو غزل کا جو آغاز ہوا وہ پہلے فارسی سے ہوا، اور فارسی میں غزل کہاں سے آئی؟ عربی سے، اور عربی میں جو غزل آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ قبیلے سے، اور قبیلے میں کون سے قبیلے سے آئی؟ ازرا قبیلے سے، اور ازرا قبیلے میں جو سب سے پہلے غزل کہی گئی تھی وہ تشبیب میں کہی گئی تھی، اور تشبیب میں غزل کیسے کہی گئی تھی؟ اور تشبیب جو کہی گئی ہے وہ کس کا جز ہے؟ وہ قصیدے کا جز ہے، یعنی تشبیب جو ہوتا ہے اس میں بیسیکلی جب ہم قصیدے میں تشبیب جز ہے اس کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ اس میں تعریف کی جاتی ہے۔ دیکھیے غزل جو بیسیکلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حسن و عشق کے بارے میں باتیں کرنا یا تعریف کرنا، ٹھیک ہے۔ تو تشبیب میں جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کی جو قصیدہ بیسیکلی جو بولا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی کی تعریف کے لیے ہی کہا جاتا ہے، قصیدہ جو پڑھا جاتا ہے، تو جو تشبیب اس کا سب سے پہلا جز ہے قصیدے کا، جہاں سے شروعات ہوتی ہے، تو تشبیب میں جو ہے وہ تعریف ہی کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے یہ تشبیب جو نکلا ہے وہ قصیدے سے نکلا ہے، اور یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونے چاہیے، تو یہ غزل کے لیے ہی بیسک چیز بتائی جاتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ قصیدہ اس لیے ہوتا تھا یا اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ قبیلے کا سردار ہوتا تھا۔ عرب میں قبیلے کے سردار کی مدح یعنی تعریف، دیکھیے میں نے بھی بتایا اس میں تعریف کی جاتی ہے، تو تعریف میں یا اسے خوش کرنے کے لیے قصیدے کہے جاتے تھے۔ تو قصیدہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عرب سے ہی آیا ہے یہ۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ قبیلے کا سردار ہوتا تھا جس کی تعریف کی جاتی تھی، اور تعریف نارمل ایسے نہیں کی جاتی تھی، وہ شعر و شاعری میں کی جاتی تھی اپنے اس کی سردار کی تعریف۔ تو اسی لیے اس کی تعریف میں جو وہ شعر و شاعری کرتے تھے اسے قصیدہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور قصیدے میں سب سے زیادہ زور جو دیا جاتا تھا وہ تشبیب پر دیا جاتا تھا، یہیں سے تشبیب آگے چل کر غزل میں چینج ہو گئی، ٹھیک ہے۔ غزل کا سب سے پہلے جو موضوع رہا وہ رہا عشق و محبت۔ سب سے پہلے غزل کا کیا موضوع رہا تھا؟ عشق و محبت۔ ابتدا میں غزل کا موضوع صرف عشق و محبت ہی تھا، ٹھیک ہے۔ بعد میں الگ الگ موضوع پر بھی غزل کہی جانے لگی تھی۔ اردو میں سب سے پہلے غزل گو کا نام آتا ہے۔ سب سے پہلے اردو کے غزل گو شاعر کون ہیں؟ امیر خسرو، دیکھیے، جنہیں طوطئ ہند بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی ایک غزل ہے جسے اردو کی پہلی غزل تسلیم کیا جاتا ہے۔
امیر خسرو کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کا ایک شعر فارسی میں ہوتا تھا اور دوسرا شعر اردو میں ہوتا تھا۔ دیکھیے ان کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی، یہ امپورٹنٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ ایک شعر ان کا فارسی میں ہوتا تھا اور دوسرا شعر اردو میں ہوتا تھا یا ہندی میں، یا پھر آدھا شعر فارسی میں اور آدھا اردو میں یا ہندی میں ہوتا تھا۔ تو مکس اپ جو تھی نا ان کی جو شاعری تھی وہ مکسنگ والی تھی، اور انہیں سب سے پہلا اردو کا شاعر، غزل کو شاعر کہا جاتا ہے، اور انہیں طوطی ہند بھی کہا جاتا ہے، یہ امپورٹنٹ رہتا ہے۔ دیکھیے ان کی امیر خسرو کی پہلی غزل میں بتا دوں آپ کو پڑھ کے، جی تو ان کا امیر خسرو کی پہلی غزل یہ ہے: زحال مسکی مکن تغافل، درائے نیلا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دارم اے جاں، نہ کاہ لیہو لگائے چھتیاں، شبان ہجرا دراز جون، زلف و روز و سلش، جو غم کوتا سکھی بابا کو جو میں نہ دیکھوں، تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ تو یہ امیر خسرو کی پہلی غزل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دیکھ کے آپ کو سمجھ آ ہی رہا ہوگا کہ امیر خسرو کی یہ اس میں مکسنگ ہے، اردو کے الفاظ بھی ہیں اور فارسی کے الفاظ بھی ہیں اس میں۔ اسے امیر خسرو کی پہلی غزل مانا جاتا ہے، لیکن اس کی زبان فارسی ہے اور تقریباً 300 سال تک جو شاعری میں غزل کہی گئی وہ فارسی زبان میں ہی کہی گئی ہے۔ دیکھیے کب تک، 300 سال تک جو شاعری کہی گئی ہے، جو غزل کہی گئی ہے وہ فارسی زبان میں ہی کہی گئی، لیکن بعد میں چل کر اردو میں کہی جانے لگی۔ امیر خسرو کا دور 1100 کے آس پاس کا دور ہے، اور اس کے 300 سال بعد بہمنی دور آ جاتا ہے۔ اردو کا کون سا دور آتا ہے اس کے بعد؟ بہمنی دور۔ اور اس دور میں جو غزل لکھ رہے تھے ان میں نام آتا ہے فیروز شاہ، فیروزی، مشتاق، لطفی اور آزری۔ یہ 4 غزل گو ہیں جو بہمنی دور میں غزل لکھ رہے تھے۔ کتنے سال بعد؟ دیکھیے 1100 میں امیر خسرو کا دور تھا، اور اس کے 300 سال بعد بہمنی دور آ جاتا ہے، اور بہمنی دور کے جو ہمارے خاص شعراء تھے، غزل گو شعراء جو ہیں خاص، وہ ہیں فیروز شاہ فیروزی، مشتاق، لطفی اور آزری، ٹھیک ہے۔ یہ 4 امپورٹنٹ غزل گو شعراء ہیں جو بہمنی دور میں غزل لکھ رہے تھے اس دور میں۔ بہمنی دور آگے چل کر 5 ادوار میں تقسیم ہوا ہے۔ کتنے ادوار میں؟ 5 ادوار میں۔ پہلا دور ہے ہمارا قطب شاہی دور جو کہ گولکنڈہ کا تھا، اور دوسرا تھا عادل شاہی دور جو بیجاپور کا تھا۔ اردو کے حوالے سے یہ دونوں سب سے اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے نظام شاہی دور، چوتھا ہے بیدر دور، اور 5واں ہے برادر دور۔ تو جو امپورٹنٹ رہتے ہیں وہ یہ دونوں ہی رہتے ہیں، قطب شاہی دور اور عادل شاہی دور۔ اردو غزل کی باقاعدہ ابتدا قطب شاہی یعنی گولکنڈہ دور میں ہی ہوئی ہے، اور وہاں کے بادشاہ محمد قلی قطب شاہ نے کی۔ تو وہاں کے بادشاہ تھے کون سے؟ محمد قلی قطب شاہ تھے وہاں کے بادشاہ، قطب شاہی دور کے یعنی گولکنڈہ کے، اور انہی کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اردو کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ محمد قلی قطب شاہ۔ ان کے دیوان میں 50,000 اشعار تھے جو ان کے داماد نے شائع کیا تھا۔ ان کا دیوان کس نے مرتب کیا تھا؟ ان کے داماد نے، اور جس میں کتنے اشعار تھے؟ 50,000 محمد قطب شاہ نے، اور یہ ان کے بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی تھے۔ کون تھے ان کے بھتیجے بھی اور داماد؟ اور کیا نام تھا ان کا؟ محمد قطب شاہ۔ محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے۔ فارسی میں دکنی کے زیادہ اثرات ملتے ہیں،
سب سے زیادہ اثرات کس کے ملتے ہیں؟ فارسی میں سب سے زیادہ اثرات ملتے ہیں دکنی کے، اس لیے دکنی اردو بھی یعنی دکنی کو اردو بھی کہتے ہیں، یعنی یہ پوری طرح سے فارسی بھی نہیں تھی اور پوری طرح سے دکنی بھی نہیں تھی، پوری طرح سے اردو بھی نہیں تھی، یعنی کہ یہ ملی جلی زبان تھی، اور اسی لیے اسے ریختہ زبان بھی کہتے ہیں۔ ریختہ کے معنی ہوتے ہیں ملی جلی زبان، تو اس میں فارسی بھی شامل تھی، دکنی بھی شامل تھی اور ملی جلی زبان تھی، ٹھیک ہے بیسیکلی۔ تو یہ سب زبانیں آہستہ آہستہ ملتی چلی گئیں، تو اس سے ایک نئی غزل نے اپنا وجود آگے چل کے لیا۔ تو دیکھیے آگے چل کر اردو غزل کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جدید غزل۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جدید غزل سے۔ اور جدید غزل کا دور ولی دکنی کے دور سے شروع ہوتا ہے۔ جدید غزل کا دور کس سے شروع ہوتا ہے؟ ولی دکنی کے دور سے شروع ہوتا ہے، اور انہی کو اردو کا پہلا باقاعدہ شاعر یا باقاعدہ صاحب دیوان شاعر بھی کہا گیا ہے۔ کنہیں کہا گیا ہے؟ ولی دکنی کو۔ اور ولی دکنی کی شاعری سے ہی اردو کو فروغ ملا اور اردو میں نئی صفت کا آغاز ہوا، جدید غزل، ٹھیک ہے۔ ولی دکنی کو گھومنے کا بہت شوق تھا، اور اسی لیے یہ 1700 میں دہلی آئے تھے، اور جب یہ دہلی آئے تو یہاں پر فارسی میں شاعری ہو رہی تھی۔ دہلی میں کون سے زبان میں شاعری چلتی تھی؟ تو شاعری جو ہوتی تھی وہ فارسی زبان میں ہوتی تھی، اور دکن میں جو شاعری شروع ہو گئی تھی وہ اردو زبان کی شاعری شروع ہو گئی تھی۔ تو جب ولی دکنی باقاعدہ دہلی میں آئے سن 1700 میں جب ولی باقاعدہ دہلی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جن میں خان آرزو، شاہ مبارک، آبرو، شاکر ناجی، مضمون، مرزا مظہر جانے جانا اور فائز دہلوی، انہیں شمالی ہندوستان کا پہلا شاعر مانا جاتا ہے غزل کا۔ تو یہ شمالی ہندوستان کے تھے غزل کو شاعر۔ یک رنگ یہ سب فارسی میں ہی غزل کہا کرتے تھے شروعات میں یعنی جو ان کا دور تھا جس وقت کا شمالی ہند کا، تو یہ لوگ فارسی میں ہی شاعری کرتے تھے، کیونکہ اس وقت فارسی کو ہی اچھی زبان مانا جاتا تھا، اور وہ مغلیہ سلطنت کی بھی زبان فارسی ہی تھی اس دور میں۔ اور یہ سارے شعراء دبستان دہلی کے شعراء کرام تھے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اردو میں دو دبستان ہوئے ہیں، دیکھیے اردو میں دو دبستان ہوئے ہیں، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء ہیں انشاء اللہ خان، غلام حمدانی مصحفی، قلندر علی بخش جرات اور امام بخش ناصر۔ اس کے علاوہ بھی ہیں اور شعراء، یہ امپورٹنٹ شعراء ہیں جو مشہور ہیں۔ 1719 میں ولی کا دیوان دہلی پہنچا، دیکھیے 1700 میں وہ خود پہنچے تھے، وہ دیکھ کر کے گئے تھے، پھر اس کے بعد 19 سال بعد 1719 میں ولی کا دیوان باقاعدہ دہلی پہنچا، اور یہیں سے اردو کا سنہری دور شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد ہی اردو ادب میں یا اردو زبان میں شعر و شاعری کا آغاز ہوتا ہے، جسے ہم اردو کا عہد زری بھی کہتے ہیں۔ اسی کے ذریعے ہی ہماری اردو زبان جو ہے وہ پرواز چڑھی، اور اس میں 3 شاعر کا نام قابل ذکر یا قابل احترام لیا جاتا ہے، جن میں ہے میر تقی میر، خواجہ میر درد۔ انہوں نے غزل کے علاوہ کسی اور صنف میں طبع آزمائی کی ہی نہیں، اور ہیں ایک سودا، ٹھیک ہے، میر تقی میر، خواجہ میر درد اور سودا۔ بعض مرتبہ خواجہ میر درد کے بعد کہیں کہیں غالب کا نام بھی آ جاتا ہے، درد کے بعد میں غالب کا بھی نام لے لیا جاتا ہے، جبکہ غالب درد سے بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن مشہور ان سے زیادہ ہو گئے تھے۔ اس لیے درد کے بعد غالب کا نمبر آ جاتا ہے۔
کیونکہ غالب بہت مشہور شاعر رہے ہیں اور آج کے دور میں بھی غالب بہت مشہور شاعر ہیں، تو درد کے بعد اسی لیے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ کہیں کہیں غالب کے ساتھ ذوق کا بھی نام آ جاتا ہے، آپشن میں کہیں کہیں ملتا ہے۔ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا جواب، کیونکہ ذوق اور غالب ہم عصر شاعر ہیں، غالب اور ذوق دونوں ہم عصر شاعر ہیں، یعنی ایک ہی زمانے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپشن میں اگر آتا ہے تو اسی کے اکارڈنگ آنسر دیا جائے گا۔ چلیے اب غزل کا فن پڑھ لیتے ہیں۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جو کہاں سے نکلا ہے؟ غزال سے۔ غزال کا مطلب ہوتا ہے ہرن کا بچہ۔ اگر ہم غزل کی بات کریں تو غزل کے 3 مطلب نکلتے ہیں۔ پہلا لغت کے اعتبار سے، یعنی اس کے معنی کے اعتبار سے، دوسرا ادبی لحاظ سے، اور تیسرا اصطلاحی سے۔ یہ تینوں الگ الگ مطلب ہیں۔ غزل کے اس میں ادب کے لحاظ سے، یہاں پہ جو بات کی گئی ہے وہ ادب کے لحاظ سے بات کریں گے، کیونکہ اردو ادب میں غزل ادبی لحاظ سے معنی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ادب کے لحاظ سے ہم دیکھیں اردو ادب میں، تو غزل کے معنی ہوتے ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا محبوب سے گفتگو کرنا۔ تو ہم اس کو لغت کے معنی کے حساب سے نہیں لیں گے، غزل کو ہم یہاں پہ ادب کے حساب سے لے رہے ہیں، تو اس لیے اس کے میننگ نکلتے ہیں محبوب سے باتیں کرنا یا گفتگو کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا۔ کیونکہ شاعر خود کو مذکر کہتا ہے تو وہ اپنا محبوب مؤنث ہی کہتا ہے، اس لیے وہ لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ غزال یعنی ہرن کا بچہ۔ اس کے علاوہ اصطلاحی زبان میں یا عام زبان میں بات کریں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ غزل ایک طرح کی صنف ہے جس میں کسی کے حسن و عشق کا نقشہ کھینچا جاتا ہے یا حسن کی تعریف بیان کرنا۔ اور غزل کا موضوع ابتدا میں صرف ایک ہی تھا اور وہ تھا عشق و محبت۔ تو غزل کی جو شروعات ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، ابھی ہم نے اسٹارٹنگ میں پڑھا ہے کہ وہ تشبیب سے ہوئی ہے، جو قصیدے کا جز ہے۔ تو تشبیب سے جو ہمارا غزل نکل کے آیا ہے، اور تشبیب میں کیا ہوتی تھی؟ تعریف ہی ہوتی تھی۔ جب قصیدے پڑھے جاتے تھے نا تو اس کے اندر صرف تعریف ہی ہوتی تھی، تو اس سے جو نکل کے تشبیب آیا، تو اس میں یہاں پہ جب ہمارے غزل کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی تعریف ہوتی ہے، وہ کس کی؟ عشق و محبت یا حسن کی۔ صرف ایک ہی تھا جب غزل کی شروعات ہوئی تھی، اس میں صرف عشق و محبت کی ہی باتیں ہوتی تھیں یا حسن و عشق، لیکن بعد میں اس میں ہر موضوع میں غزل کہی جانے لگی تھی، یعنی اب اس میں موضوع کی کوئی پابندی نہیں رہی ہے۔ تو اس دور سے لے کر آج کے دور میں آتے آتے بہت چینجز آ گئے ہیں، تو اب کوئی بھی اس کے اندر موضوع کی پابندی نہیں ہے، ہر طریقے سے، ہر حیت میں اور ہر موضوع پر غزل کہی جا سکتی ہے۔ غزل کا ایک شعر اپنے آپ میں ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ مکمل اکائی کا مطلب ہوتا ہے خود کا ایک میننگ رکھے ہوئے، کہ ایک لائن کہی گئی ہے تو ہمیں صرف اس لائن کو پڑھنے پر ہی بات سمجھ آ جائے اور پورا میننگ سمجھ آ جائے۔ اور اسی کے اپوزٹ اگر ہم دیکھ لیں تو نظم کا جو شعر ہوتا ہے وہ ہر شعر پچھلے والے شعر سے جڑا ہوتا ہے، اگلا شعر پچھلے شعر سے جڑا ہوتا ہے، اور بات ہماری تھوڑی نامکمل ہوتی ہے نظم کے اندر۔ پر غزل میں جو ہوتی ہے وہ اپنے میں ہی خود ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، یعنی کہ اپنی بات کہنے پر پورا قادر ہوتا ہے۔ نظم اور غزل میں ایک بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل اکائی ہوتا ہے، اور لیکن اس کا موضوع ایک ہو سکتا ہے، اور جس غزل کا موضوع ایک ہی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ غزل مسلسل۔ غزل کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے اس کا مطلع ہونا۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے غزل میں؟ ہونا مطلع۔ یہ غزل کی پہلی شرط ہے، اور غزل کے پہلے شعر کو ہی مطلع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مطلع کے لیے بھی 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، پہلی ہے شعر کا ہم قافیہ ہونا، اور دوسرا ہے اس کا ہم ردیف ہونا۔ مطلع ان دونوں سے ہی مل کر بنتا ہے، ہم قافیہ اور ہم ردیف۔ تو
اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ غزل کا سب سے پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع، اور مطلع میں کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ قافیے کی پابندی ہونا، یعنی ہم ردیف اور ہم قافیہ ہونا۔ چلیے اب یہاں پہ ایک شعر دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل کے لیے، تو اس سے ہمیں اچھے سے سمجھ آئے گا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو اس میں جو شام لفظ ہے وہ کیا ہے ہمارا؟ شام اور تمام۔ دیکھیے اس کا جو آخری کا لفظ ہے میم ہے، اور اس کا بھی آخری لفظ میم ہے، تو میم پہ اینڈ ہو رہا ہے، شام تمام، تو یہ کیا ہو گیا ہمارا؟ قافیہ، یعنی قافیہ بندی ہوتی ہے یہ۔ اور جو بعد کے لفظ ہیں، شام ہوتی ہے اور تمام ہوتی ہے، یہ جو ہیں یہ دونوں اوپر نیچے کے، یہ ہمارے آ جاتے ہیں ردیف۔ چلیے دیکھیے یہاں پہ قافیہ بتایا ہے، جیسے کہ گلاب، چلیے آگے دیکھتے ہیں قافیہ اور ردیف۔ قافیہ کیا ہوتا ہے؟ قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے، اور یہ ہم آواز ہونا چاہیے بولنے میں، جیسے میں نے ابھی اوپر بتایا آپ کو قافیہ، تو یہ جو ہوتے ہیں یہ بولنے میں ہم آواز ہوتے ہیں، جیسے شام تمام، ناج ناز، فریدہ خریدا، ایسے یہ ہوتے ہیں ہمارے ہم قافیہ۔ اور یہاں پہ ہم ردیف بھی بتایا ہے۔ دیکھیے ردیف کیا ہوتا ہے؟ ردیف ہمیشہ آخر میں آتا ہے، ردیف بالکل یکجا ہوتا ہے، یعنی سیم ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں ردیف کیا ہوتا ہے۔ ردیف کے لفظی معنی گھڑ سوار کے، یعنی پیچھے پیچھے آنے والا، گھڑ سوار پیچھے سوار ہونے والا، ردیف کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے آنے والا۔ اور قافیہ ہوتا ہے، قافیہ جو ہے وہ قوافی سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پیچھے پیچھے آنے والا۔ اختصار و اعجاز غزل کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ غزل کے پہلے شعر کے لیے قافیہ اور ردیف کا ہونا ضروری ہے، جسے کہتے ہیں مطلع، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ردیف اور قافیہ دوسرے شعر میں بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ ایسا کم ہوتا ہے لیکن مل جاتے ہیں، اور جب مطلع دوسرے شعر میں بھی آ جاتا ہے تب اسے کہتے ہیں حسن مطلع، یا اسے مطلع ثانی یا زیب مطلع بھی کہتے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ رہتا ہے، کیا کیا کہتے ہیں اسے؟ حسن مطلع، مطلع ثانی یا زیب مطلع، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اور اگر دوسرا بھی شعر ہمارا مطلع ہو جس میں دونوں مصرے ہم وزن اور ہم قافیہ ہوں، ہم ردیف اور ہم قافیہ یعنی، تو اسے حسن مطلع یا زیب مطلع بھی کہتے ہیں۔ غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ بحر کی تعداد تقریباً 39 ہوتی ہیں، اور بحر، ردیف اور قافیہ یہ تینوں مل کر بناتے ہیں۔ وزن کیا ہوتا ہے؟ اور جب وزن بن جاتا ہے تو طے ہوتی ہے زمین۔ جب وزن بن جاتا ہے تو طے ہوتی ہے زمین۔ غزل یا نظم کے ردیف اور قافیے کو زمین کہتے ہیں۔ قافیہ اور ردیف مل کر بحر بناتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر میں قافیہ اور ردیف ہونا ضروری ہے، اور اسی لیے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں، اور اسی کے لیے شرط ہے کہ اس میں شاعر کا تخلص ضرور ہونا چاہیے۔ آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، اور اس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، یعنی اپنا جو اس کا نام ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ جیسے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ میر استعمال کیا ہے، اپنا نام استعمال کیا ہے میر نے۔ دوسرا ہے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے، شرم تم کو مگر نہیں آتی ہے غالب۔ یہاں پہ غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، یعنی ان کا نام جو ہے اس کو کہتے ہیں مطلع۔ ان میں میر اور دوسرے شعر میں غالب کا استعمال مقطع کے لیے ہوا ہے۔ شاعر اپنا نام زیادہ تر آخر کے شعر میں استعمال کرتا ہے، جسے تخلص کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ نوٹ ہے، پہلا
مطلع پہلا شعر ہوتا ہے اور مقطع آخری شعر ہوتا ہے، اور مطلع اور مقطع ان دونوں کے درمیان میں جتنے بھی اشعار ہوں گے، تو پہلا شعر اور آخری شعر تو ہمیں پتہ چل گیا، اور جو بیچ کے جتنے بھی اشعار ہوں گے انہیں کہتے ہیں فرد، ٹھیک ہے۔ فرد میں بہت سارے اشعار ہوتے ہیں، اور اس میں جو سب سے اچھا شعر مانا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں بیت الغزل یا پھر شاہ بیت یا حاصل غزل۔ یہ تینوں ہی ایک ہی چیز ہیں، تو تینوں ہی کہتے ہیں۔ جو بیچ میں جو تمام اشعار آتے ہیں جنہیں فرد کہتے ہیں، اور فرد کے اندر جو سب سے مین شعر یا بہت ایک خاص شعر ہوتا ہے تو اس شعر کو بیت الغزل، شاہ بیت یا حاصل غزل بھی کہتے ہیں۔ جیسے مجروح سلطان پوری کی ایک غزل ہے، اس میں ان کا ایک شعر ہے جو سب سے اچھا شعر مانا جاتا ہے، اسے کہیں گے بیت الغزل، شاہ بیت، حاصل غزل، اور وہ شعر ہے، دیکھیے یہاں پہ دیا ہوا ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ کن کا شعر ہے؟ مجروح سلطان پوری کا۔ یہ ان کا شاہ بیت ہے، دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے نا، شاہ بیت، بیت الغزل یا حاصل غزل۔ یہ شعر شاہ بیت ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ایک غالب کا شعر دیا ہوا ہے، رگوں میں دوڑنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے۔ یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا شعر ہے۔ یہ شعر غالب کی ایک غزل ہے جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے دربار میں کہی تھی یا پڑھی تھی، جس کا پہلا شعر تھا، ہوا ہے شے کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اس غزل کا جو شعر مقبول ہوا ہے وہ ہے، رگوں میں دوڑنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے، اور یہ ان کی اس غزل کا شاہ بیت یا بیت الغزل شعر کہلاتا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ غزل کہنے کے لیے کم سے کم 5 اشعار کا ہونا لازمی ہے۔ غزل میں کم سے کم کتنا اشعار ہونے چاہیے؟ 5 اشعار، اور 5 اشعار والی غزل یا نظم لکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں مخمس۔ جب 5 اشعار والی کوئی غزل لکھی جاتی ہے تو اسے مخمس یعنی مخمس کی حیت میں ہوتی ہے وہ، اور 6 مصرے والی نظم کو کہتے ہیں مسدس کی حیت میں، اور یہ حیت ہوتی ہیں چہرہ ہوتا ہے جن سے پہچان کی جاتی ہے۔ یہ جو ہوتا ہے یہ ہماری غزل کا چہرہ ہوتا ہے، اس سے پہچان کی جاتی ہے کہ یہ کون سی حیت کی غزل ہے، مخمس کی ہے یا مسدس کی ہے۔ کم سے کم 5 اشعار کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے تو یہیں تک تھے ہماری آج کا اردو غزل کے حوالے سے جو اہم باتیں تھیں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تو کوئی کوشچن ہو، کوئی کوئری ہو تو کامنٹس میں پوچھیے گا۔ باقی آج یہیں تک کی کلاس تھی ہماری۔ چلیے جزاک اللہ خیر۔